बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर हम मदीना तैयबा की रियासत का अगर मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रियासत के अंदर जहाँ पर लोगों के मसाइल की दादरसी करते, उनकी दहलीज़ तक पहुँचाते, वहीं पर कहीं पे भी एक्सटर्नल थ्रेट आता तो रियासत की जो कोलिशन से उनको साथ लेके चलते। कोलिशन से मुराद उस वक्त के ट्राइब, कबाइल्स, पड़ोसी ममालिक, एलाइज। और यही वजह है कि जब मिसाक मदीना हुआ तो न सिर्फ उसमें इंक्लूसिव सोसाइटी थी, डाइवर्सिटी थी, बल्कि ज्यूज़, नॉन बिलीवर्स के साथ भी एग्रीमेंट किया कि मदीने पे हमला होगा तो सारे मिल के उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहला नुक्ता जो फार्मूले से तय होता है कि आपकी इस्लामी रियासत का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है और उसके दिफा के लिए तमाम एंटिटीज़ का फ़र्ज़ है, कम्युनिटीज़ का, कि वो मिल के उसको प्रोटेक्ट करें। चाहे वो दिफा सोशल मीडिया के ज़रिए है, चाहे वो बैटल फील्ड में है, चाहे इकोनॉमी है, ट्रेड है, किसी भी हवाले से। आज मुल्क पाकिस्तान, जिसे हम मदीना सानी कहते हैं, चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। इंसर्जेंसीज़ हैं, शोरश बपा है, दहशत गर्दी है। दूसरी तरफ ट्रंप इंतज़ामिया की सर्द महरी तिजारती मामलात में, सफरी मामलात में, और एक तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान में ये हालात हैं, दूसरी तरफ गज़ा में नहत्ते मुसलमानों को एक दफ़ा फिर 3 मुसलमानों को सहरी करते हुए सेहुनिज़म की भेंट चढ़ा दिया जाता है। दुनिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने की बात करती है, ट्रंप उसमें इनिशिएटिव लेते हैं, गज़ा को रीबिल्ड करने की बात करते हैं। तो हमारा सवाल मदीना सानी के प्लेटफॉर्म से ये है कि गज़ा में बसने वाले वो नहत्ते बच्चे जिनके हाथ में असलहा नहीं है, जिनकी खेलने की उम्र है, उन पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल शहरी के वक्त, कहाँ का कानून, कहाँ की इंसानियत है? कब जागेंगे मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान? इस पे भी आवाज़ उठाएंगे। इन सारे इशूज़ को लेके हमें जिन मेहमाना ने ग्रामी ने ज्वाइन किया है, हमारे स्टूडियो में हमें राना कैसर साहब है, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान मोहतरम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट रीजनल इस्लामाबाद रीजनल स्टडीज़ और आप साबिक सेक्रेटरी फ़ॉरेन ऑफिस भी रहे, जनाब जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान से काबुल तक और गज़ा से यूक्रेन तक पूरी दुनिया खाको खून में लिपटी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गज़ा में सहरी में कल बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सहरी कर रहे थे अपनी फैमिलीज, 300 गाजर मूली की तरह कट गए। ट्रंप कह रहे हैं फ़लस्तीनियों का हक़ नहीं है, आप वहाँ से निकलें, और उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे आपने अपने इब्तदाइया में ख़ुद एक बात की तरफ रेफरेंस दिया और इंडिकेट किया कि मुस्लिम उम्मा के हवाले से कि हमारी सोई हुई उम्मा कब जागेगी और ये गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत है, इसके हवाले से यकजा हो के कैसे दुनिया के सामने आएंगे और इसको रोकने के लिए इक़दामात की तरफ बढ़ेंगे। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एरा चल रहा है हमारा उम्मा के हवाले से कि आपसे नहीं, जब से ये इवन आई वुड से कि 1967 से ऑनवर्ड आप देखिए कि ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें हमारी उम्मा जो है वो कोई यकजहती का मुज़ाहरा नहीं कर सकी, सिवाय रेजोल्यूशंस अडॉप्ट कर लेना और कंसर्न शो कर देना और कंडेम कर देना, इससे आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, एक जो इस्लामिक समिट हुई थी उसके बाद आपने देखा है कि जो हालात हुए और मुस्लिम उम्मा को किस तरीके से डिवाइड किया गया बाय डिज़ाइन, और वो जो लीडरशिप थी उनको कैसे एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है तारीख़ का, जो आज भी ये एक सवाल उठता है कि हमारी उम्मा जो है, उम्मत हम मुसलमान जो हैं, ये हम कब अपनी ख्वाब गफलत से बेदार होंगे और कब हम अपने मुसलमानों के दिफा के लिए दुनिया के सामने यकजा होकर खड़े होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर ये कहें कि अमेरिका क्या कर रहा है या इसराइल के जो साथी हैं या दोस्त हैं या जो उसके सपोर्टर्स हैं दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं, वो बात की बात आती है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले हमें अपने घर को
ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ دوسری بات آپ نے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے کی، تو آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے شاید آپ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جس طرح ہم کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر، تو امریکن کانگریس جو ہے دیٹ از اسرائیلی آکوپائڈ کانگریس. whosoever is elected as پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اپنی الیکشن کمپین میں تو یہ بات کرے گا کہ میں پیلسٹائن کا ایشو جو ہے اس کو ریزالو کروں گا وین ان آفس، اوول آفس. لیکن دا مومنٹ امریکن صدر اوتھ اٹھا لیتا ہے، اوول آفس میں جاتا ہے، بریفنگز اور ڈیپ بریفنگز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ پوچھ لے جو اگلے 4 سال ہوتے ہیں یا آنے والے مزید 4 سال، تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. دیٹس وائی آئی سے اٹ از این اسرائیلی آکوپائڈ کانگریس. تو امریکن صدر بھی وہاں پہ بے بس ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونا ہے اور یکجا ہو کر دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اپنی تمام تر جو ہماری یہ چاہے اکنامک انٹرسٹ ہیں، چاہے ہماری پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہیں، ان کو پس پش ڈالنا ہوگا. بس میں اسی پوائنٹ کو لے کے عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیے کہ جیسے رانا صاحب بھی کہتے ہیں مسلم ورلڈ کو ایک تو کنورٹ کیسے کریں امہ کی طرف. یہاں تو کوئی نہیں بول رہا، ری بلڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ غزہ کے نہتے بچے کل رات شہری میں مار دیا 300. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ افطار پارٹیاں، ڈنر، اپنے اپنے دھندے جاری ہیں. غزہ جو قبرستان بن چکا ہے، راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے. ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کیونکہ روز حشر ہم سے حساب ہوگا. عبداللہ حمید گل صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو میرے خیال میں دہشت گردی ایک ریاست کی سرپرستی میں جاری ہے غزہ کے اندر، وہ تو میرے خیال میں اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اور ایسی صورتحال اگر برقرار رہی تو یقین مانیے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ جا کھڑی ہوگی. اور کیونکہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر اینٹی کرائسٹ فورسز جو ہے ان کے مقابلے میں ہمیشہ معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہی دیکھے آئے ہیں اور تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ امریکہ نے اپنی میرے خیال میں انٹینشنز کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، یورپ نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اور اگر مسلمان دنیا جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اپنی ملت پر وہ قیاس اقوام مغرب سے کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کو یا تو اس کے قوم رسول ہاشمی ہونے پہ شک ہے، یا پھر ان کے کردار کے اوپر، اور یا پھر ان کی نیت کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان یقیناً اٹھ جاتے ہیں. ایک حمیت، ایک غیرت اور ایک جو میرے خیال میں جہاد کا جذبہ ہے وہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ عرصے سے جب جہاد کو اس انداز کے اندر پیش کیا گیا، ایک وقت تھا جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا اور جہاد جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بعد دوبارہ ایک سر اٹھایا، تو اس سے پوری دنیا میں مسلمان دنیا کا جو دھاک تھی وہ بہت سخت طریقے سے قائم ہوئی. اور جہاد کے سے یہ ڈرنا شروع ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو جہاد جو ہے وہ آگے شروع ہو جائے. لیکن آج جو ہے ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دفعہ پھر جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ مسلم دنیا کے خلاف آ کے پھر نبرد آزما ہے. چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایران کو دھمکیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب کے اوپر یہ شرائط ہوں کہ آپ $1000 بلین جو ہے اگر آپ انویسٹ کریں گے تو پھر میں آپ کے ملک آؤں گا. بھائی آپ نہ آئیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں، آپ کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصل مسئلہ یہ یہاں ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ ہی تھاما اور ہم تفرقے کا شکار ہے، اس لیے مار تو پڑے گی. اب جہاں تک بے حسی کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے بات کی، لوگ جو ہے وہ روزانہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ چھوڑ دیں غزہ کو تو ایک سائڈ پہ، ہمارا پڑوس جو کہ کشمیر، جس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، آج کشمیر میں جو ظلم و بربریت جو ریاستی داری جاری ہے وہاں بھارت کی جانب سے، تو آپ اس کے سامنے دیکھیں. ناگپور کے حالات دیکھ لیں جہاں مسلم کچھ فسادات شروع ہو چکے ہیں اور اس ٹائم پہ پورا انڈیا جو ہے وہ جل رہا ہے. اور وہاں کے مسلمان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 2 قومی نظریے کی ہم نے کیوں مخالفت کی، کیوں ہم نے بھارت کے اندر رہنے کی سوچا. اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ آگ جو ہے ایسے زبردست بھڑکے گی کہ یہ ہندوستان کو ٹکڑے کرنے میں تقسیم کر دے گی. دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ جس طریقے سے، مجھے بڑا اچھا انہوں نے جو فریز استعمال کیا ہمارے بھائی نے، یہ بالکل درست ہے کہ وہ ایک آکوپائڈ ان کی پارلیمنٹ ہے اور
اسرائیلی آکوپائڈ جوئش آکوپائڈ پارلیمنٹ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے. آپ اس ٹائم پہ اگر خاموشی سے رہیں گے تو یقین مانیے ایک ایک کر کے توڑے جائیں گے, ایک ایک ملک وہ لیں گے, ایک ایک ملک کو جو ہے وہ کاٹیں گے, اور پاکستان کی باری ضرور آئے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ابھی امریکہ $8 بلین کا, ٹو بی ایگزیکٹ $7.12 بلین کا اسلحہ چھوڑ گیا, یہ کوئی 2-4 بندوقیں نہیں تھیں, یہ 2-4 کوئی گاڑیاں نہیں تھیں جو رہ گئیں, اتنا ہیوی اماؤنٹ کا اسلحہ تھا. یہ دانستہ چھوڑا گیا. کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ نیوکلیئر پاکستان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا سکے, نیوکلیئر پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے, کیونکہ براہ راست جنگ نہ ہندوستان نہ کسی بالکل باپ کے صحیح ہے. مجال نہیں میں ہے کہ وہ عبداللہ بھائی پاکستان سے لڑ سکے. اسی پوائنٹ کو لے کے جوہر سلیم صاحب کے پاس آتا ہوں. جوہر صاحب یہ بتائیے کہ ٹرمپ ایک طرف تو غزہ کو ری بلڈ کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں, دوسری طرف رشیا یوکرین کانفلکٹ, سعودی عربیہ میں بھی میڈیشن کا پروسیس جاری رہا. بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ ایک پیس کی طرف, مطلب ایک ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ ٹریڈ وارز ان کا جو ایک ٹیکنیکل ایک ہے آسپیکٹ, اس کو بھی دنیا بڑی گہری نظر سے اس پہ آرٹیکل لکھ رہی ہے کہ خاموش جنگوں کے قائل ہیں وہ, بارود کے نہیں بلکہ ٹیرف کی مد میں اور دیگر تجارتی معاہدوں میں. تو اس انیشیٹو کو ٹرمپ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, جو ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا محور یہ رہا ہے کہ وہ ڈیل میکنگ میں یقین رکھتے ہیں بہت زیادہ. وہ ملٹری کانفلکٹس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, بیکاز بیسیکلی ظاہر بنیادی طور پر بزنس مین ہے, تو وہ اور یہ سمجھتے ہیں, وہ اپنے جو یہ صلاحیت سمجھتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے ڈیل میکنگ کی, تو اس کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ جی میں یہ وہاں پہ ایک سیز فائر لے کے آؤں گا, جو کہ ہوئی بھی بعد میں سیز فائر. اب کے اس کو خطرات تو لاحق ہیں اس وقت, کیونکہ اس کا فیز 1 تو کمپلیٹ ہو گیا, لیکن جو فیز 2 جو نیگوشیٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا, اور فیز 3 تو اس کے بعد آئے گا. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یوکرین کی انہوں نے بات کی تھی کہ میں وہ جنگ پہلے ایک دن ختم کر دوں گا 48 آورز میں. تو 48 آورز میں تو خیر نہیں ہوتی, وہ تو الیکشن کے ظاہر سلوگنز ہوتے ہیں, کامیاب بھی رہا, لیکن وہ خیر کوشش, ایک سیریس کوشش وہ کر رہے ہیں. زیلنسکی کو انہوں نے منوا لیا ہے, اب پیوٹن کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تیسری بات جو آپ نے کی وہ ان کی پروٹیکشنسٹ اپروچ کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ بات بھی اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی کہی تھی بارہا کہ میں جو ہے ان ملکوں پہ بہت زیادہ ٹیرفس لگا دوں گا جن کے ساتھ امریکہ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ لاحق ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیرفس جو ہے میرے لیے انگریزی زبان کا سب سے خوبصورت جو الفاظ ہیں اس میں ٹیرفس آتا ہے, تو وہ شوق ہے, ان کو شوق ہے بیسیکلی ٹیرفس لگانے کا. اس میں تھوڑی سی ان کو غلط فہمی ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرفس لگاتا ہوں تو اس سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو ملتا ہے, تو وہ ان ملکوں سے شاید مجھے اکٹھا ہوتا ہے. حالانکہ وہ ٹیکس جب لگاتے ہیں, آپ ٹیرف لگاتے ہیں, تو وہ ٹیکس تو اینڈ یوزر دیتا ہے, آپ کے اپنے ملک کے عوام دیتے ہیں, وہ ملک تو نہیں دیتے جو آپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس اور سے مہنگائی ہو سکتی ہے, انفلیشن ہو سکتی ہے, بٹ اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ٹرانزیشن کے دوران انفلیشن ہو بھی جائے کچھ, یا ایون ریسیشن تک آ جائے, تو وہ بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے, بیکاز ہمیں وہ بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنا ہے اکانومی کا, کیونکہ ہمارے جو جابس ہیں سارے امپلائمنٹ وہ ساری باہر جا رہی ہے, بیکاز ہم اب ایک ایسا ملک بن گئے ہیں جو کہ امپورٹ کرتا ہے, ایکسپورٹس زیادہ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے نا ان کا کوئی $1 ٹریلین سے زیادہ کا ڈیفیسٹ ہے سال کا. تو یہ ان کی ظاہر بنیادی پالیسیز کے خد و خال ہیں. اس میں اب جو ہے اگر وہ امن لے کے آتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی اپنے بہت سے انٹرویوز میں کہا تھا, الیکشن سے پہلے بھی, جب میں یہ کہتا تھا کہ آپ دیکھنا کہ ٹرمپ ہی جیتیں گے, تو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے تو مڈل ایسٹ میں جو ان کی پالیسیز ہوں گی وہ ڈیموکریٹ سے بھی زیادہ پرو اسرائیل ہوں گی, کیونکہ ایک وہاں پہ بائی پارٹیزن سپورٹ تو ہے امریکہ میں اسرائیل کے لیے, لیکن سالوں میں جو ریپبلکنز ہیں خصوصاً ٹرمپ, کیونکہ ٹرمپ کے نیتن یاہو جو ان کے پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, اور بہت ہی عرصے سے ہیں, اور اوباما کے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ پرسنل تعلقات ہیں. اور جو پچھلی ٹرم تھی ٹرمپ کی, اس میں انہوں نے اپنے داماد جو اس وقت جیرڈ کوشنر جو تھے ان کو اس پہ لگایا کہ وہ اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا کریں, وہاں پہ وہ ان ملکوں کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں, ان کا مسئلہ حل کیے بغیر. اور وہ جو ابراہیم اکارڈز کیے تھے انہوں نے 4 ملکوں کے ساتھ, جس میں حتیٰ کہ اس میں UAE بھی شامل تھا, بحرین بھی شامل تھا, اور بھی ملک شامل تھے بروک, تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ فلسطین کے مسئلے کو تو سائڈ پہ رکھیں, آپ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں. تو اسی پالیسی پہ وہ آگے چل کے سعودی عرب کے
थे, लेकिन जब ये सारा पिछले 17-18 माह से ये जो गजा में हो रहा है, उसके बाद सऊदी अरब ने तो कह दिया कि बिल्कुल वो नहीं करेंगे जब तक कि फलस्तीन का जो मसला है उसकी तरफ कोई पैथ टू स्टेटहुड जो है उस यानी कि उसके हल की तरफ कोई अगर बहुत ही ज्यादा कोई सब्सटेंटिव किस्म के इकदाम नहीं लिए जाएंगे तो वो नहीं कर सकते। तो वो मसला तो बीच में रह गया। लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज जो उनकी हैं वो ज़ाहिर है उनकी वो रशिया वो इजराइल को ज्यादा सूट। इसी तरह दूसरी तरह यूक्रेन के हवाले से हम बात करें तो उसमें भी ये देखा गया है कि वो थोड़ा सा रशिया के हक में जरा ज्यादा है। बाकी अमेरिकन जो पिछले सदर होते थे, इससे दूर थे, उनसे मुकाबले में ज्यादा वो यूरोपियन जो उनके साथ अलायंस है, अमेरिका का यूरो अटलांटिक अलायंस इसको कहते हैं, उस पर कोई इतना ज्यादा उनको कोई जो है ना इतमाद नहीं है जितना कि उससे पहले के एडमिनिस्ट्रेशन को होता था। वो समझते हैं कि प्यूटन से उनकी एक अच्छी रेपो भी है, और वो समझते हैं कि रशिया के साथ वो एक अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और ये जंग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो फिर जंग अगर इस तरह से ख़त्म होगी तो ज़्यादा रशिया की टर्म्स पे ही ख़त्म होगी। ये चीज़ भी मैंने अपने इंटरव्यूज़ में उनकी के इलेक्शन जीतने से पहले ही कहा था कि जो ये यूक्रेन होगा वो भी ज़्यादा रशिया की टर्म्स पे ही होगा और चीज़ें उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जी जौहर साहब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो जो बात हुई है इब्राहिम एकॉर्ड की, बात तो होती है मोहम्मदी एकॉर्ड और ग्लोबल नबवी ऑर्डर के तहत कब फैसले होंगे, वो पाकिस्तान में कब इम्प्लीमेंट होगा और इंटरनेशनली, क्योंकि हम देखते हैं हमारे नज़दीक जो खुतबा हुज्जतुल विदा है वो ग्लोबल नबवी ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है। तो आज ट्रम्प भी अगर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैग्ना कार्टा से लेके ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें शामिल हैं वो हुज्जतुल विदा और मिसाक मदीना से कॉपी पेस्ट हैं। तो दुनिया नबवी वर्ल्ड ऑर्डर पे आ जाए जिसकी क्लॉजेज आपने ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर है उसके अंदर शामिल की हुई हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया था। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कितना मार्जिन है हम उठाएं इस ग्लोबल नबवी ऑर्डर को, क्यों नहीं बात करते, क्या हेजिटेशन है? पहले पाकिस्तान को बेस कैंप बनाएं ग्लोबल नबवी ऑर्डर का। कौन सी ताकतें हैं जो ग्लोबल नबवी ऑर्डर से खाइफ हैं? दुनिया की अमन की बका क्या ग्लोबल नबवी ऑर्डर में नहीं है? ब्रेक के पास वापस आते तो इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की और पाकिस्तान के हवाले से भी। रन कैसे सब शोरिश, यहाँ इंसर्जेंसीज, पे दर पे हमले, हमारी फ़ौज के जवान भी, आम पब्लिक भी, स्कॉलर्स भी अब शहीद होना शुरू हो गए। वो असलहा जो अमेरिका वहाँ पे छोड़ गया, ट्रम्प ने भी कहा, बाइडन पे तनकीद की, महंगा असला, उसका कोई मकसद तो था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। हम जब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात करते हैं तो हमारे पास है ग्लोबल नबवी ऑर्डर, खूबसूरत खुतबा हुज्जतुल विदा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आप वसल्लम ने पाँव तले रोंद दी, सबको इक्वालिटी दे दी। क्या कहते हैं? देखिए, आपसे पहले अब्दुल्ला गुल ने भी बात की इस हवाले से कि ये जो असला है ये बाय डिज़ाइन यहाँ पे छोड़ा गया, और आप भी उसी हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है उसमें आपको ले जाऊँ कि आफ्टर द डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत एम्पायर, जब वो जहाद सो कॉल्ड जो था वो ख़त्म हुआ, तो अमेरिका वॉश्ड इट्स डर्टी हैंड्स एंड वॉकड अवे, लिविंग द वॉर टॉर्न कंट्री इनटू ए क्योस, अनार्की। वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे वॉर लॉर्ड्स पैदा हो गए, वहाँ पे टेररिज्म शुरू हो गया और उसका असर पूरी दुनिया पे हुआ। ये बाय डिज़ाइन था वो भी कि आप एक ऐसा क्योस, एक वैक्यूम छोड़ के चले जाएं, फिर 9/11 करते हैं और उसके लिए गुंजाइश पैदा की दोबारा आने की एक जस्टिफिकेशन। अभी आप देखिए कि इस दफ़ा जब ये यहाँ से गए, दे पुल्ड आउट देयर ट्रूप्स, तो दे लेफ्ट बिहाइंड देयर आर्म्स, वेपन्स, एवरीथिंग। क्यों? ये भी बाय डिज़ाइन है। और अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए इस रिसेंटली, तो वहाँ पे कुछ ऐसा असला भी नज़र आया जो हमें बताया गया कि वो अमेरिकन गन्स भी हैं और कुछ है, तो ये वहीं से आगे इस्तेमाल हो रहा है ना पाकिस्तान में। अब्दुल्ला गुल साहब ये बताएं कि इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ क्यों नहीं जाते? 77 साल से ये जमहूरियत मजबूरियत और जबर का नक्शा पेश कर रही है। लोग ख़ुदकुशियाँ खुदसोजियाँ कर रहे हैं जिसमें इश्तिहारात और दीगर चीज़ों की मद में तो पैसा लगता है, लेकिन आम आदमी के लिए, अभी मैं कल की मिसाल दूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमेरिका से एक बहुत बड़े डिप्लोमेट आए हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक हार्ट अटैक का पेशेंट था, तो उसके लिए वहाँ पे इंजेक्शन नहीं था रात को। तो ये आपके कैपिटल की अगर ये पोजीशन है कि इको के लिए 1 महीने बाद का टाइम मिलता है, तो रियासत का बुनियादी मकसद
بیسک نیسیسٹیز آف لائف اس کو پرووائڈ کرنا. آرٹیکل 38 بھی کہتا ہے ٹو انشور بیسک نیسیسٹیز آف لائف. تو جیسے رانا صاحب نے کہا سود حالت جنگ میں، تو پھر لاشیں رمضان میں نہ اٹھیں تو کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو گلوبل نبوی آرڈر ہے نا، وہ اصل میں جو امریکہ نے 9/11 کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا، جو ایکچولی اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈس آرڈر، پوری دنیا کا ورلڈ ڈس آرڈر ہو گیا. کیونکہ گلوبل نبوی آرڈر جو ہے وہ تو بنیادی طور پر جس کو کہتے ہیں تقسیم نہیں پیدا کرتا، اتحاد پیدا کرتا ہے، انصاف ہر خاص و عام کے لیے برابری کی سطح پر پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی خلق کے لیے جو ہے وہ حفاظت، کفالت اور عدالت کا بندوبست کرتا ہے. اب یہ چیز تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ تو کہتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے جو ہے اسامہ بن لادن تھا، تو اس لیے پورے ملک پہ چڑھ دوڑو. ہم نے کہا عراق کے اوپر حملہ کر ڈالو، باوجود اس کے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں نہیں تھے، لیکن کیا ہوا، ہم نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے قانون جائیں جہنم میں، لیکن ہم ابو غریب، رینڈیشن کیمپ اور اسی طریقے سے گوانٹانامو بے جیسے جو ہے کالے جیلیں جو ہیں وہ بنائیں گے. تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹکراؤ ہے. بنیادی طور پہ وہ سیمیول پی ہنٹنگٹن جو کہتا تھا کلیش آف دا سیولائزیشن، جی یہ کلیش آف دا سیولائزیشن. ابھی ہم اس کے اوپر اگر بات کر لیں کہ ہم جو پاکستان کے اندر اگر بات کریں اسپیسیفکلی، تو گلوبل نبوی آرڈر کیا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے آپ کو؟ تو یہ تو بالکل پولز اپارٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جو نظام جمہوریت کا چنا گیا، جو کہ قائد اعظم رحم اللہ کی کبھی بھی خواہش نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ رومال برابر دے دو، لیکن اس کو میں ایک اسلام کی تجربہ گاہ بناؤں گا. لیکن کیا یہاں بن سکا؟ کیا ہم نے آئینی طور پر اللہ کی حاکمیت اور قرآن اور سنت کی بالادستی نہیں قبول کی؟ تو پھر قرآن اور سنت کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے آئینی طور پر روزانہ ہم اگر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں آرٹیکل 6 کس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں، ابھی افغانستان سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اسلحہ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن تلسی گیبرڈ جو کہ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی جو ہے چیف ہیں، انہوں نے پاکستان ان کو آنا چاہیے تھا دورہ کرنے کے لیے، وہ بھارت پہنچ گئی. وہ بھارت کیوں گئی؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو اس کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں وہ اس خطے کو ڈس آرڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا الو سیدھا رکھیں. وہ ہر سے جو ہے وہ پیسہ کشید کر رہے ہیں. ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز یا اکنامک وارز جو کہ وہ اب لوگوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اندر تمام پیسہ جو ہے وہ لے جائیں. آلریڈی امریکہ وہ دنیا کا ملک ہے جہاں جمہوریت کا جنازہ روزانہ نکلتا ہے اور بڑی شان سے نکلتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال بتا دیتا ہوں. 4% جو ہے وہ دنیا کی پوری آبادی کی وہاں بستی ہے، 4%، اور دنیا کے 34% قدرتی وسائل جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ تو کیا اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر بھائی بھر پائے دنیا میں نہ آسٹریلیا نہ برطانیہ، کیونکہ وہاں تو جمہور کہتے ہیں کہ جناب غزہ پہ جنگ بند کرو، لیکن وہاں پتہ چلتا ہے وہ ٹروپس بھجوا دیتے ہیں، وہاں مزید اس کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فوراً ایک اپنی پالیسی جو کہ ہماری بنیاد کے اوپر بیسڈ ہو، جو ٹرو ریپرزینٹیشن آف اسلام ہو، جو کہ کہا گیا کہ پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار مین کائنڈ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں، مین کائنڈ، ناٹ اسی کو میں لے کے میں آتا ہوں جوہر سلیم صاحب کے بعد. جوہر صاحب، عبداللہ بھائی نے، رانا صاحب اس پہ متفق ہے جو گلوبل نبوی آرڈر ہے، اگر اسے کہیں پیس اینڈ انکلوسیونیس پوری دنیا کے لیے ماڈل ہم دے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا فورن آفس یا مسلم کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہوں گے مسلم کنٹریز کے، اس پلیٹ فارم پہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ لانچ کیا جائے کہ پیس اینڈ انکلوسیونیس فار ایوری ون فرام اسلام؟ تو اس طرح کا کوئی ڈائلاگ کر کے ہم پوری کمیونٹیز کو انوالو کر کے دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے انکلوسیونیس ہے. جی بالکل، اس طرح ہو سکتا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ دیکھیں، ایک ٹائم پہ انلائٹن ماڈریشن کی بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، بہت سال پہلے، اور اس پہ پاکستان نے بہت زیادہ پوری دنیا میں یہ پیغام بھی بھیجا اور اس کو کافی پھیلایا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں، وہ ایک جو اسلامی جمہوریت چاہتے ہیں اور وہ پیسفل ہیں اور وہ ایک ماڈریٹ، ان کے تو اسلام تو ایک بڑا ماڈریشن سکھاتا ہے نا، سلامتی کا، امن اور سلامتی کا دین ہے.
تو اس پہ کافی کام ہوا. لیکن دیکھیں اس کی پھر جو ہے نا سب سے پہلی بات یہ ہے جو بالکل رانا صاحب نے بھی کی اور عبداللہ صاحب نے بھی کی کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ٹھیک ہے, ورنہ خواہشیں تو بے شمار ہیں, لیکن اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں جب آپ کے ملک میں بھوک ہے, جب یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے سر پہ چھت نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کے 26 ملین آپ کے بچے جو ہیں 2,60,00,000 بچے اسکول نہیں جاتے آپ کے. اسی طرح جو اگر ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو آپ کے ملک کے بڑے حصے میں جو اس کے حالات ہیں, دیکھیں اس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں. اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جو ساؤتھ ایشیا ہے, ہمارا خطہ جو ہے جنوبی ایشیا, وہ دنیا کے سب سے پسماندہ خطوں میں ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر بھی جو کہ دنیا کا پسماندہ ترین ہے, اس میں بھی سب سے پسماندہ ہو گیا ہے اس وقت. یہ باقی سارے ملک جو ہیں, ایون بنگلہ دیش ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہے, سری لنکا بہت آگے نکل گیا ہے, انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے, مالدیوز بہت, سارے ملک. تو دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمیں یہ کرنا ہے نا, جب اکنامک ڈپریویشن اس لیول کی ہوگی, جب ایجوکیشن نہیں ہوگی, لٹریسی ہوگی, تو لوگوں کے پاس جابز نہیں ہوں گے, کاروبار نہیں ہوں گے, سر پہ چھت نہیں ہوگی, تو پھر ظاہر ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کی طرف تو ان کو اٹریکشن ہو جاتی ہے اور لوگ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس طرف جانا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف. نا اس سلسلے میں ایک بات جو یہاں پہ ہوئی کہ جی کہ پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے یا جو بھی پارلیمنٹری سسٹم ہمارا ہے, تو دیکھیں پاکستان میں جب پریزیڈنشل سسٹم بھی رہا ہے, کئی موقعوں پہ پارلیمنٹری بھی رہا ہے, یہ کہا جاتا ہے, انالسٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس میں جو فیوڈلزم ہے اس کو توڑ ہو جاتا ہے, بیکاز اس میں ظاہر ہے کہ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ وزیر وغیرہ نہیں بنتے, وہ صرف لا میکرز بنتے ہیں, اور جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ایک جو ہے نا اعلیٰ پائے کے جو ہے نا ایکسپرٹس کی ہوتی ہے. تو وہ خیر یہ اب جو ہے نا یہ سارے, اور دوسری طرف انالسٹ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے. تو اس پہ ڈیبیٹس اپنی جگہ چلتی ہیں, جب جہاں ہم لیکن چلیں وہ ایسی ڈیبیٹس ہیں ہم اس میں نہیں پڑھتے. جو چیز یہ ہے جو بھی ہمارے پاس سسٹم ہو, ہم اس سسٹم کو پراپرلی امپلیمنٹ تو کریں نا جی, وہ سسٹم ڈیلیور کرنا چاہیے. میں اسی طرف آتا ہوں, بریک کا وقت آ جاتا ہے, بریک سے واپس تو فائنل کمنٹ لیں گے اپنے پارٹیسپنٹ سے کہ فیوچرسٹک آپ کیا دیکھتے ہیں, عوام کو, قوم کو کیا پیغام دیں گے, پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے, مسلم ورلڈ سے امہ کیسے بنے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاکستان کی, یو ایس کی. اپنا گھر رانا صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ڈس آرڈر ہے تو اس کو آرڈر میں لانا چاہیے, گھر والے مل بیٹھ کے کریں. رانا صاحب کیسے ہوگا سسٹم؟ تو آئین ہے آپ کے پاس, کچھ لوگ نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے, امپلیمنٹیشن جو باقی پارٹیسپینٹس, آپ سب کا اس پہ کانسنسس ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, کون کرے گا؟ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب دا ایشو از آف اسٹیٹس کو. پاکستان میں جب تک اسٹیٹس کو آپ بریک نہیں کریں گے تو پاکستان میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی, ترقی بھی نہیں ہوگی, آپ کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اشرافیہ کو, ایلیٹ کیپچر کو ختم کرنا ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ کانسٹیٹیوشن از فار دا اسٹیٹ, اسٹیٹ از ناٹ فار دا کانسٹیٹیوشن. بہت خوبصورت بات کی. ٹھیک ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا, سوائے چاند کہ جی پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں لے آئیں, وزیر اتنے بنا دیں, ان کے علاوہ عوام کے لیے, ریاست کے لیے تو کچھ نہیں ہے آج تک ہوا جب سے یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے آیا. بات ہوتی ہے جی سوشل کانٹریکٹ کی, نیا عمرانی معاہدہ, تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عمرانی معاہدہ بھیجا ہوا ہے. وائی ہیو وی ناٹ بین ایبل ٹو امپلیمنٹ اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ دا فالٹ لائز ود اس. قصور تو ہمارا ہے, چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو چاہے صدارتی, یہ تو بات کی بات آتی ہے. عمرانی سے مراد لوگوں کو بتا دیں شائبانوں, سماجی معاہدہ. سماجی معاہدہ جی, عمرانی سے لفظ پھر اچھا خیر وہ کسی اور طرف نہیں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب لوگ سمجھتے ہیں, میں چونکہ نہیں لوگ دونوں باتیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اس آئین کی امپلیمنٹیشن پہ تو آئے نا, ہمیں صرف آرٹیکل 6 نظر آ جاتا ہے کہ جی فلاں یہ ہو گیا, تو آپ کے آئین کی جتنی آرٹیکلز اینڈ کلازز ہیں ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے؟ جب ان پہ عمل نہیں ہوتا تو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس پہ کیوں نہیں سزا ہوتی؟ ہمارے جو آئین معطل ہے اس وقت, تو میرا خیال ہے دیکھیں آئین اسی صورت میں, دیکھیں جب آئین کے پہلے جو آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے, جب وہ معطل ہو جاتے ہیں, ان پہ عمل نہیں ہوتا, معطل سے صاف پانی مل رہا ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں, تعلیم مل رہی ہے, صحت مل رہی ہے, انوائرمنٹ مل رہا ہے, ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اپنے آپ دیکھ لیجئے, تو وہ سارا کچھ جو ہے
وہ تو ہو نہیں رہا، تو اس کے اوپر بھی تو آرٹیکل 6 امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے. عبداللہ بھائی یہ بتائیں، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ، سماجی معاہدہ، چونکہ میں عمرانی لوگ، عمرانی غیر عمرانی، پھر کوئی آل عمران میں پڑ جاتا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، نئے سماجی معاہدے کے تحت آگے بڑھیں، اسٹیٹ سپریم ہو. ران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، قانون ریاست کے لیے، ریاست قانون کے لیے نہیں ہے. تو جب دہشت گردی، انتہا پسندی ہو تو پھر بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن جا کے ڈیسیژن لینے پڑیں گے. کیا خیال ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے، میں تو پروگرام میں آپ کے کہہ چکا کہ کیا میں آئین کے لیے پاکستان کو قربان کر دوں؟ تو پھر یہ آئین پاکستان ہے تو آئین بنتے رہیں گے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرا لیں نا. بات یہ ہے کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن بہترین انداز کے اندر آپ کریں، وہ تمام شکیں جو قرآن اور سنت سے متضاد ہیں ان کو آپ کٹ کر دیں، اور جو اس کے مطابقت میں ہیں ان کو شامل کر لیں. یہ ہے سافٹ ریولوشن. اور جس کے میرے والد بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو پروسیس جو کہ irreversible ہے، اب یہ رکے گا نہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی نظام کی تڑپ پہلے سے زیادہ جو ہے موجود ہے. اور اگر وہ کوئی شخصیت سامنے نہیں لے کے آ رہی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اپنے سطح کے اوپر جو ہے ایک ایسی موومنٹ شروع کر دے جو پھر کسی سے رکے نہیں. اب دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ کا پاکستان کے، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اہم ملک ہے، اور دنیا کو یہاں سے ایک نئے نظام کی جو ہے خوشبو محسوس ہوتی ہے. آج بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو نظریات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ بنگلہ دیش میں پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھتے ہیں. دنیا پاکستان کی طرف، محکوم قومیں پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک خاص وجہ سے ترقی نہیں کرنے دی گئی، پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، اور ہم ایک ایسے نظام کے جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے جس کے اندر خیر کا کوئی عنصر نہیں نظر آ رہا. اور دن بدن یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر قوم کے اندر، آپ نے کہا کہ مایوسی چھا رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ قوم کے اندر اس نظام کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے، اور وہ اس نظام کو اور پاکستان کو اب اکٹھا نہیں چلنا چاہیے. وی نیڈ ٹو سلیکٹ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. عبداللہ اور بھائی، وہی بات پھر افطار پہ جہاں آخری بات، خلافت کولا ہمارے پی پاس جائے جو گی ایک وہاں خلافت کی موجود بات ہے، بھی ہوگی. اللہ کی کتاب کی شکل کے اندر جو ایک نظام دے دیا گیا، بیکاز قرآن پاک از بک آف لا، اور بک آف لا جو ہے جب موجود ہو تو اپنی حکمت نہ لڑائیں. جی جوہر سلیم صاحب، ون لائنر یہ بتائیے، واٹ نیکسٹ؟ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، پاکستان کو مستحکم کریں، پھر دنیا کی بات کریں؟ بالکل، دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان میں جو چیزیں جن کی طرف نے اشارہ کیا، ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے، یہاں پہ ہمیں تعلیم چاہیے. آپ کا جو انصاف کا جسٹس سسٹم ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال اس میں جو ہے نا آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، اور یہاں پہ مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا. اسی طرح تعلیم جو سی ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. پھر جو ہے نا بزنس اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی سب کے لیے ہونی چاہیے. اس میں یہ جو ہے نا اس وقت ایک جو انفارچونیٹ وہ ہے، کافی زیادہ لوگوں کو اس سے مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. جو ہے نا جو نوجوان ہیں خصوصاً پاکستان کے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اور وہ اپرچونیٹیز اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا ملک جو ہے نا ابھی تک نہیں بنا سکے کہ جس میں انصاف ہو، جس میں انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس ہو، جس میں جو ہے یونیورسٹیز، ہاسپٹلس ہوں، جس میں جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو تمام وہ مواقع حاصل ہوں کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکے، جس میں سٹارٹ اپس کے لیے آگے موقع ہوں، جس میں ہمارا آئی ٹی ورکرز ہیں، ہمارے دنیا میں چوتھی بڑی ان کی تعداد ہے. تو ان کے لیے وہ اتنا، دیکھیں انڈیا $200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے آئی ٹی کی، ہماری ابھی جو ہے $3.5 بلین کی ہوئی ہے. وہ 20, 30, $40 بلین تک جا سکتی ہے. اس سے آپ کے تمام اقتصادی مسائل حل ہو جی بالکل. جوہر سلیم صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ آپ کا. عبداللہ امین گل صاحب، رانا کیسر صاحب، جہاں یہ باقی ممالک کی، پڑوسی ملک کی بات کی گئی، میں اسی اینڈ نوٹ پہ ختم کروں گا کہ $200 بلین کی آئی ٹی کی، تو ہم آئی ٹی میں کہاں کھڑے ہیں؟ ایجوکیشن میں، اکنامکس میں، لاء میں. جب باتیں بہت ساری ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ ہماری انڈسٹریز، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، ہماری جو سٹارٹ اپس کا انیشیٹوز ہیں وہ کدھر پہنچیں. اگر خود ہمارے اندر فالٹ لائنز ہیں، رانا صاحب نے خوبصورت بات کی کہ پہلے اپنے گھر کو آرڈر میں لے کے آنا پڑے گا،
پھر ہم باہر کی بات کریں گے. جب بھی دسترخوان پہ افطار کا وقت ہو، سحر کا وقت ہو، تو آپ نے خلافت کولا ضرور پینی ہے. خلافت کو لا کا مقصد ہے خلافت کا قیام. رمضان المبارک میں آپ کے دسترخوان پر جو یہ خلافت کا ایک برانڈ تکمیل پاکستان کی طرف سے لانچ کیا گیا، اس کا مقصد ہے خلافت کی گفتگو ہونا. جہاں پر دیگر مشروبات کی گفتگو ہو سکتی ہے، وہاں پر جب ہم افطار کریں تو خوشبو خلافت پھیل جائے. ہم اس خلافہ ماڈل کی بات کریں جو 30 سال میں خلفائے راشدین نے جو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، جس میں رول آف لا تھا، نو ون واز ابو دی لا. جو آج ہم جس ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی بات کرتے ہیں، اس ایسنس کو واپس لانا چاہتے ہیں. ڈرنک پلانے کا مقصد نہیں ہوتا، ڈرنک رکھنے کا مقصد ہے اس پہ بات ہو، ڈسکشن ہو، شعور کی بیداری ہو. تو نوجوانوں، سافٹ ریولوشن کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ آپ کے شعور پہ دستک ہو، آپ ریکنیکٹ کریں اپنے رچ ریچولز کے ساتھ، ہیریٹیج کے ساتھ، کلچر کے ساتھ. یہی ہمارا فیوچر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.